अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ आम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। डोनाल्ड ट्रंप की चाइना से वापसी हो गई है, लेकिन खिलाफ तवक्को और खिलाफ उम्मीद डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान का दौरा नहीं किया। ये दौरा कैसा रहा उनका चाइना का, और उसमें क्या कोई ईरान के हवाले से पेशरफ्त हुई है, क्या चाइना का कोई अहम किरदार है, इसके ऊपर बात करेंगे। इसके साथ साथ आपको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के हवाले से भी कुछ आम खबरें देंगे। अचकजई साहब अचानक काफ़ी इनएक्शन आ गए हैं और उन्होंने कौमी असम्बली के खिताब में आज ठीक ठाक हुकूमत को सुनाई भी हैं, टाइम फ्रेम भी दिया है और उसके साथ साथ उन्हें कॉन्सिक्वेंसेस से भी आगाह किया है, तो ख़बरदार भी किया है। इसी तरह हुकूमत की तरफ से भी आज इमरान खान साहब की सेहत के ऊपर स्टेटमेंट्स आई हैं। इसके साथ बैरिस्टर गौहर ने भी कुछ इंकशाफात किए हैं। तो ये तमाम चीज़ें जो हैं वो आज की व्लॉग का हिस्सा हैं। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि क्या हुआ कौमी असम्बली में। तो अचकजई साहब, महमूद खान अचकजई साहब जो हैं, उन्होंने खिताब किया कौमी असम्बली में। तो इस दौरान उन्होंने इमरान खान साहब की सेहत से मुतल्लिक मामला उठाया। उन्होंने वाज़े तौर पर कहा कि उनको 3 बातों का जवाब दिया जाए। एक ये कि इमरान खान साहब से मुलाकात कब बहाल होगी, नंबर 2 इमरान खान साहब की फ़ैमिली और उनकी मर्ज़ी से उनका इलाज कब होगा, और नंबर 3 ये कि उनके साथ जो आगे के मामलात हैं उनके साथ किस तरह से चलना है। तो इन चीज़ों के ऊपर उन्हें अब प्रॉपर एक जवाब दिया जाए। उन्होंने ये कहा कि अभी आपके पास 2 से 3 दिन का वक्त है, इसके दौरान आप फैसला कर लें और हमें आगाह करें और हमें बताएं कि आपने इमरान खान से मुतालिक क्या फ़ैसला किया है। और उसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर उस तक आप हमें नहीं बताते तो फिर उसके बाद असम्बली नहीं अगर चलेगी तो आपने हमसे गिला नहीं करना। फिर ये असम्बली चले ना चले, फिर जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेस हों उसके लिए हुकूमत तैयार रहे। तो महमूद खान अचकजई साहब पिछले दिनों काफ़ी एक्टिव हुए हैं। एक तो उन्होंने मौलाना फजल रहमान से अहम मुलाकातें की हैं, उस दौरान उन्होंने उससे पहले इमरान खान साहब की बहनों से भी मुलाकात की, और अब ऐसे लग रहा है कि वो थोड़ा सा अपनी टोन को एग्रेसिव करते हुए बाकायदा इमरान खान साहब की स्टेटमेंट्स के और सिचुएशन के हवाले से, उनकी कैद तन्हाई के हवाले से सीधा सीधा जो है वो हुकूमत से जवाब तलब करें। तारिक फजल चौधरी साहब ने इस पे गुफ्तगू ज़रूर की। उन्होंने कहा कि देखिए जी, इमरान खान जो हैं वो उनका जो भी मामला है वो कोई पार्लियामान के अंदर तो नहीं आता कि उसके हवाले से हम जवाब दें, लेकिन ये बात दुरुस्त है, इमरान खान साहब को अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी की ज़रूरत है तो उन्हें ज़रूर अस्पताल मुंतकिल किया जाएगा। लेकिन अगर कोई ऐसी इमरजेंसी नहीं है, अदरवाइज़ उनकी तबीयत ठीक है, तो उनको जो भी ट्रीटमेंट वहाँ पे चाहिए होगा वो भी उन्हें प्रोवाइड कर दिया जाएगा। लेकिन इस बीच उन्होंने ये भी कहा कि अपोजिशन लीडर की शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, वो मुलाकात करनी चाहिए, जिससे तासुर ये मिल रहा है कि इसके लिए महमूद खान अचकजई साहब को बार बार कहा गया है हुकूमत की तरफ से कि आप मिल लें। लेकिन महमूद खान अचकजई साहब चाहते हैं कि पहले उनके हाथ में कुछ सॉलिड चीज़ आ जाए, कोई एक तो उनके पास पॉइंट आ जाए ना कि मुलाकात बहाल हो रही है या इमरान खान साहब के साथ कुछ ट्रीटमेंट जो है वो बेहतर होगा, तो वो समझते हैं कि फिर उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर होगा, उससे आगे फिर मुज़ाकरात की राह खुलेगी और वो फिर मुज़ाकरात करें, वज़ीर आज़म से करें या बाकी जमातों से करें। और आज उन्होंने ये बात की कि देखिए, आहिस्ता आहिस्ता जो पूरा निज़ाम सियासत है वो आपके हाथ से निकलता चला जा रहा है, तो आप इस चीज़ को समझें। आइन को अगर बचाना है तो ये सिर्फ अपोजिशन की जिम्मेदारी नहीं है, हुकूमत का भी ये काम है कि वो आइन को बचाए। और आपको पता है कि आप किस मुश्किल में फंसते चले जा रहे हैं। तो वो जो मुमकिन अब आइनी तरमीम है उसके हवाले से महमूद अचकजई साहब ये जानते हैं कि हुकूमत की अपनी जमातों में बेचैनी है इन तरमीम के हवाले से, लेकिन वो अब जिस तरह से शिकंजे में जकड़ी हुई हैं तो जाहिर सी बात है महमूद खान अचकजई साहब उन्हें थोड़ा सा एक रास्ता दिखा रहे हैं कि अगर आप ये नहीं करना चाहते तो फिर आपको इसके लिए कुछ पेशरफ्त करनी होगी। तो ये एक महमूद खान अचकजई साहब की मैच्योर स्पीच थी, और इसके ऊपर देखते हैं कि हुकूमत का रद्दमल क्या आता है, क्योंकि केपी हुकूमत की तरफ से भी ये बातें की जा रही हैं कि वाक़तन अगर मंगल तक इमरान खान साहब को कहीं शिफ्ट नहीं किया जाता, उनकी कोई मुलाकात नहीं होती, उनकी कंडीशन से मुतालिक कोई तसल्ली बख्श किस्म का जवाब नहीं आता, तो उसके बाद केपी हुकूमत भी ये प्लान कर रही है कि मंगल को पहले से ज़्यादा लोग यहाँ पर पहुँचेंगे, और मुख्तलिफ़ ऑप्शंस पे भी गौर किया जा रहा है कि क्या वहाँ पे कोई लंबा धरना दिया जाए या वहाँ पर कोई इससे बढ़कर किसी एहतजाज का प्रोग्राम किया जाए,
تو یہ اب وہ مختلف آپشنس پہ غور کر رہے ہیں کہ اگر منگل تک واقعی حکومت کی طرف سے کوئی جواب اس پہ نہیں آتا تو ہم نے کیا آپشنس لینے ہیں. دوسری طرف جو دوسرا والا گروپ ہے, مفاہمتی والا گروپ, وہ بھی اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے کہ اگر کوئی بات چیت سے رستہ نکلتا ہے تو وہ نکالیں. بیرسٹر غور صاحب نے بھی یہ بات کی آج کہ عمران خان صاحب کی بہنوں نے اس حد تک یقین دہانی کرا دی تھی کہ عمران خان سے ملاقاتیں آپ بحال کروا دیں, ہم باہر آ کے گفتگو بالکل ہی نہیں کریں گے, ہم کوئی گفتگو نہیں کریں گے. اور انہوں نے کہا, یہ بات ویسے آپ کو یاد ہوگا علیمہ خان صاحبہ نے اس کے اوپر بھی, ٹی وی کے اوپر بھی کی, مطلب میڈیا کے ساتھ بھی گفتگو کرتے ہوئے کہی تھی کہ ہم نام نہیں لیں گے, اور اس کے بعد انہوں نے نام نہیں لیا. اور فیملی نے اس حوالے سے کمٹمنٹ کی بات کی کہ جناب ٹھیک ہے, کوئی اگر آپ کو اس طرح کے مسائل ہیں, سخت پیغام ہے, کچھ ہے, تو اس پہ بات ہو سکتی ہے, لیکن آپ ایٹ لیسٹ ملاقاتیں بحال رکھیں. لیکن ایسا لگتا ہے کہ بالکل سنگ دلی کا مظاہرہ کیا گیا اور کسی بھی ریکویسٹ کے اوپر کوئی کان نہیں دھرے گئے, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اب عمران خان صاحب کی جو قید تنہائی ہے وہ آلموسٹ 6 months کو یعنی ہو چکے ہیں اس کو, کہ ان کی کسی فیملی ممبر سے ملاقات نہیں ہوئی. بیچ میں صرف سلمان صفدر صاحب سے ان کی ایک آدھ ملاقات ہوئی ہے, باقی نہ ان کی کسی اور لائر سے ملاقات ہوئی, نہ ان کی بہنوں سے ملاقات ہوئی. تو فیملی میں سے صرف بشرا بی بی صاحبہ سے ان کی منگل کو ملاقات کروا دی جاتی رہی ہے, ادروائز ان کے ساتھ کوئی باہر کا رابطہ نہیں تھا, کسی کا باہر سے کسی کا رابطہ نہیں تھا, نہ ہی ان کے بچوں سے بات ہوئی, وہ بھی صرف عید پہ ان کی تھوڑی سی بات ہوئی تھی بچوں کے ساتھ بھی. تو یہ ساری جو کہانی ہے اس کے اوپر اب یعنی ہر طرف سے حکومت جو ہے وہ آ رہی ہے پریشر میں, کیونکہ ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کا پریشر ہے, دوسری طرف IMF کا پریشر ہے, سخت معیشت کے فیصلوں کا پریشر ہے, اور تیسری طرف اپوزیشن بھی اپنا پریشر بڑھا رہی ہے. تو یہ تمام چیزیں مل کر حکومت کو ایک ایسی پوزیشن پر لے آئی ہیں کہ جہاں پر ان کو یہ سوچنا ہوگا کہ انہیں کسی نہ کسی مسئلے کو تو حل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو اپنی پالیسی میں چینج لانا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ اب آپ جیسے چل رہے تھے اسی طرح چلتے جائیں. آپ کو کہیں نہ کہیں یا تو اپوزیشن سے کچھ معاملات طے کرنے ہوں گے, یا اگر آپ نہیں یہ کرتے تو الٹیمیٹلی آپ کے جو آگے معیشت کے فیصلے ہیں, عوام پہلے ہی تپے ہوئے ہیں, اور اس کے اوپر آپ اسٹیبلشمنٹ سے بھی اگر مین وائل بگاڑ لیں, اگر کوئی 28ویں ترمیم منشا کے مطابق نہ ہو یا اس میں کوئی رکاوٹیں آپ ڈالیں, بعد میں یہ بے شک کر بھی دیں, لیکن جو یہ بیچ میں اڑپھس کرتے ہیں تو وہاں پہ پھر اس چیز کا تاثر اچھا نہیں جاتا, وہ پھر کہتے ہیں اچھا ٹھہر جو آپ کو بھی سیدھا کرتے ہیں. تو بہرحال اب یہ چیزیں ساری ہو رہی ہیں اور ایک پریشر ہے حکومتی جماعتوں پر, دیکھتے ہیں کہ وہ اب اس کے اوپر کیا اسٹریٹجی بناتے ہیں. اچھی بات تو یہی ہے کہ سب سے پہلے تو وہ اپوزیشن کو اعتماد میں لیں, اور اگر وہ واقعی 28ویں ترمیم سے بھاگ رہے ہیں, بھاگنا چاہتے ہیں, تو اس میں اگر وہ اپوزیشن کے ساتھ اس معاملے پہ کھڑے ہوتے ہیں تو انہیں کچھ نہ کچھ اسٹرینتھ ضرور ملے گی. بہرحال وہ آپ کی سیاسی جماعتیں ہیں اور وہ ایک سیاسی نظام کو بحال رکھنا چاہتی ہیں, وہ سیاست کو, یعنی سیاسی نظام سے مراد یہ حکومت نہیں ہے, مطلب یہ کہ اس نظام سیاست کو تو وہ بحال رکھنا چاہتی ہیں نا, کہ کچھ سیاسی جماعتیں بچ جائیں پاکستان میں, تو ممکن ہے کہ وہ کوئی اس کا راستہ نکالیں. لیٹس سی اس کے اوپر کیا ہوتا ہے. لیکن بہرحال آج ویسے پارلیمنٹ کے باہر جو عادل بازئی ہیں PTI کے ممبر, ان کی طرف سے بھی ایک خوفناک انکشاف ہوا, اور انہوں نے بتایا کہ جو DC کوئٹہ رہے ہیں سعد, ان کی طرف سے انہوں نے بہت بڑا الزام لگایا کہ انہیں یہ آفر کی گئی, بلکہ انہیں یہ کہا گیا کہ جو ان کی گرل فرینڈ ہیں وہ بڑی فین ہے عادل بازئی کی, تو آپ ان سے ملاقات کر لیں. تو عادل بازئی کہتے ہیں کہ میں نے ان سے ملاقات سے جب انکار کیا تو اس کے بعد ان کے ساتھ مزید سختیاں شروع ہو گئیں. آپ کو یاد ہے یہ وہی عادل بازئی ہیں جن کا ایک پلازا بھی وہاں پہ گرایا گیا کوئٹہ میں, اور ان کی سیٹ چھیننے کی بھی کوشش کی گئی تھی, اور پھر بڑی مشکل سے جا کے سپریم کورٹ سے ان کو کچھ ریلیف ملا تھا. تو یہ جو ساری کہانی ہوئی تھی عادل بازئی کے ساتھ, اس میں عادل بازئی نے آج یہ خیر بڑا انکشاف کیا ہے کہ جناب ان کو یہ بھی DC کی طرف سے, سابق DC کوئٹہ کی طرف سے کہا گیا تھا کہ آپ ان کی گرل فرینڈ سے ملاقات کر لیں. تو بڑے ہی عجیب و غریب صورتحال ہے. مطلب اس سسٹم میں جتنے لوگ بھی اس وقت مختلف عہدوں پر ہیں, آپ ان کی کارکردگی, ان کے کردار یا ان کے معاملات کو دیکھیں کہ وہ کس انداز سے چلا رہے ہیں. کہیں سے یہ نہیں لگ رہا کہ وہ بہت کوئی مجبور ہیں سارے کے سارے, بلکہ بہت سارے ایسے ہیں جیسے وہ فی سبیل اللہ خدمات جو ہیں وہ انجام دے رہے ہیں. تو کچھ اسی قسم کی سچویشن لگ رہی ہے. بہرحال ایک اہم خبر یہ بھی ہے کہ جناب ڈونلڈ ٹرمپ کا دورہ چین ہو گیا ہے مکمل, اور اب وہ واپس ہو لیے ہیں اپنے ملک. جی ہاں, اپنے ملک کو چلے گئے ہیں, اور ان کا واپسی میں پاکستان میں رکنے کا کوئی پلان نہیں بنا, اور نہ وہ آئے, نہ وہ جاتے ہوئے چین جاتے ہوئے بھی نہیں پاکستان آئے, اور واپسی کے سفر میں بھی انہوں نے پاکستان میں رکنا مناسب یا ضروری نہیں سمجھا.
تو بہت سارے ہمارے یہاں پہ جو تجزیہ کار بہت زیادہ پر امید تھے، اور ہمارے ایون وزیر دفاع نے کہا تھا کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ سکتے ہیں چند گھنٹوں کے لیے، تو ان کو خاصی مایوسی بھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو دن رات قصیدے پڑھ رہے ہیں، تعریفیں کر رہے ہیں، تو وہ بڑا آنر کریں گے، پاکستان میں کچھ گھنٹے کے لیے آئیں گے، اور ہم اس کے بعد اگلے پتہ نہیں کتنے ہفتے یا مہینے اس بات کا ڈھول پیٹیں گے کہ واہ واہ دیکھیں کتنی بڑی کامیابی ہے اس حکومت کی، سپر پاور کا صدر آ گیا، واہ واہ دیکھیے۔ تو انہوں نے اس کے اوپر بڑی سیلیبریشنز کرنی تھی، لیکن ان کے ساتھ ہوئی ہے کافی بری، اور ڈونلڈ ٹرمپ نے جو ہے انہیں دکھایا ہے ٹھینگا، اور وہ آرام سے آئے ہیں چائنا سے ہی وہ اپنا کام کر کے روانہ ہو گئے ہیں واپس۔ اب چائنا کا بھی اگر آپ دورہ دیکھیں ڈونلڈ ٹرمپ کا، تو اس میں بھی ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک سپر پاور کے معذرت کے ساتھ صدر نہیں لگ رہے تھے، بلکہ لگ رہا تھا کہ جو چائنا کے صدر ہیں، صدر شی جی پنگ جو بھی ان کا نام ہے، وہ آپ کو نظر آتا ہے کہ ایک واقعی ایک سپر پاور، ایک میچور، ایک بہت مستحکم ملک کے صدر کی طور پر نظر آ رہے تھے۔ ان کی باڈی لینگویج دیکھیں آپ، ان کی جو بھی ایک پوری ٹریٹمنٹ تھی صدر کے ساتھ، سب چیزیں اگر آپ نوٹس کریں، بہت سی چیزیں چھوٹی چھوٹی رپورٹ ہوئی ہیں میڈیا میں، تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ جو ہیں، ایک تو جو ایران کی طرف سے ان کو سدکی کا سامنا کرنا پڑا ہے، اس وجہ سے بیک فٹ پر گئے ہیں، اور اس کے بعد اب جب وہ یہاں پر گئے ہیں، اور خود کچھ ویسے بھی ان کی پرسنالٹی ایسے ہی ہے ذرا انسٹیبل سی، تو یہاں پر بھی جب وہ گئے ہیں چائنا کے صدر سے ملے ہیں، تو وہاں پہ بھی جا کے ان کی بڑی آکورڈ سی حرکتیں تھیں کہ کبھی وہ میں نے یہ بھی دیکھا ایون کہ وہ صدر چائنا کے اٹھ کے کہیں گئے ہیں، اور وہ جن پیپرز کے ساتھ کچھ لکھ رہے ہوں یا کچھ نوٹس ہوں گے ان کے، تو وہ بھی ان کے جانے کے بعد وہ کھول کے دیکھ رہے ہیں کہ اس نے کیا لکھا ہوا ہے۔ مطلب یہ کافی مطلب مینرز کے خلاف بات ہے، آپ اس طرح نہیں کر سکتے کہ آپ کسی کی بھی اس طرح سے لکھے ہوئے نوٹس کو جو ہے اس کے جانے کے بعد اس کی بغیر اجازت کے دیکھیں یا پڑھیں۔ اور اس کے علاوہ بھی اگر ہاتھ تھام رہے ہیں تو عجیب بے وقوفوں کی طرح ہاتھ چھوڑ ہی نہیں رہے، اور اگلے کو پتہ نہیں جیسے کیا ریئلائز کرانے کی کوشش کرے، تو اس قسم کی حرکتیں ڈونلڈ ٹرمپ کی تھیں اس دورے میں۔ لیکن واضح طور پر ایسا لگ رہا تھا کہ جو چائنا کے صدر ہیں وہ بہت کام تھے، بہت سٹیبل تھے، بہت کمپوزڈ تھے، کوئی ان کی طرف سے اس طرح کی چیز نہیں تھی کہ وہ پتہ نہیں کون آسمان سے اتر آیا تو اب ہم پتہ نہیں کیا کر لیں۔ بالکل انہوں نے ایک اچھا مطلب عزت سے پیش آئے، یہ نہیں کہ کوئی ان کی بے عزتی کی ہے، لیکن کوئی ان کو اپنے حواسوں پہ انہوں نے سوار نہیں کیا، اور پتہ لگ رہا تھا کہ ایک ایمرجنگ سپر پاور کا صدر جو ہے وہ اس وقت مخاطب ہے ایک ڈکلائننگ سپر پاور کے صدر سے۔ تو اس گفتگو میں ایران کی بھی بات ہوئی ہے، اور اس حوالے سے ایسا لگتا ہے کہ جیسے ڈونلڈ ٹرمپ نے باقاعدہ طور پر چائنا کی مدد مانگی ہو آبنائے ہرمز کھلوانے کے لیے، کیونکہ انہوں نے یہ بات کی کہ ہم نے چائنا سے اس کے اوپر بات کی ہے، تو ہم نے انہیں کہا ہے کہ ہمیں تو کوئی شوق نہیں تھا بند کرنے کا، وہ تو جب ایران نے بند کی تو پھر ہم نے بھی اس طرف سے بند کر دی۔ تو انہوں نے کہا ہے کہ وہ چائنا نے یقین دہانی کرائی ہے کہ اس کے اوپر کھولنے کے لیے کچھ کام کیا جائے گا۔ تو اس سے واضح طور پہ یہ لگ رہا ہے کہ منتاں ترلے کیتے گئے نے چائنا دے کہ تاڑی مہربانی ہے، سانوں اپنے اتحادیاں کولوں بھی جتیاں پہن دیاں نے، تے تاڑی مہربانی ایران تاڑی سندا ہے تے اینوں کھلوا دیو۔ تو بس مجھے تو یہی لگ رہا تھا کہ اس کے اوپر جو ہے وہ چائنا کو انہوں نے انٹروین کرنے کے لیے باقاعدہ ریکویسٹ کی ہے، اور باقی کوئی ان کے جو بھی بائیلیٹرل چیزیں ہیں اس کے اوپر گفتگو ہوئی ہے، اور ان کے اوپر ظاہر ہے وہ آگے بڑھیں گے۔ تو چائنا ایک بہت ہی سمجھدار ملک ہے، اور وہ جس کو کہتے ہیں نا کہ بڑے ناپ تول کے چیزوں کو لے کے چلتے ہیں، بلا وجہ بک بک نہیں کرتے، بڑی بڑی باتیں نہیں کرتے، بلا وجہ گفتگو نہیں کرتے، اور جو انہوں نے کرنا ہوتا ہے اپنا کام وہ بہرحال وہ پورا فوکسڈ ہو کے کرتے ہیں۔ تو ان کی طرف سے ہمیشہ آپ کو ایک بہت میچور قسم کا رسپانس ملتا ہے۔ لیکن اس سب میں ہمارے جو یہاں کے لوگ تھے بیچارے، جنہوں نے آرتیاں اتارنی تھیں ڈونلڈ ٹرمپ کی، اور اس کے بعد اس کو حکومت کی ایک اچیومنٹ بنا کے اس طرح سیلیبریٹ کرنا تھا کہ جناب اس کے چکر میں انہوں نے لوگوں کو یہ بھلانے کی کوشش کرنی تھی کہ پیٹرول جو ہے وہ 414 روپے آپ کو مل رہا ہے، جو کہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ آج رات بڑھ جائے گا کیونکہ فرائیڈے ہے، اور یہ بھلانے کی کوشش کرنی تھی کہ جو آپ کی ملک ہے اس میں زیادہ تر علاقوں میں بے تحاشا لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے، یہ بھلانے کی کوشش کرنی تھی کہ آپ کو مہنگی بجلی مل رہی ہے، یہ بھلانے کی کوشش کرنی تھی کہ آپ کو تمام اشیاء خورد و نوش جو ہیں وہ بھی بے تحاشا مہنگی مل رہی ہیں،
یہ بلانے کی کوشش کرنی تھی کہ آپ کے ملک میں ہر دوسرا تیسرا بندہ جو ہے وہ اس وقت بے روزگار ہے، بے روزگاری اپنے عروج پر جا رہی ہے. یہ بلانے کی کوشش کرنی تھی کہ تاجروں نے بھی پریس کانفرنس کر ڈالی. حالانکہ نون لیگ کی حکومت میں ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ تاجر ان کو بڑا سپورٹ کرتے ہیں، لیکن اب تاجر بھی ان کے خلاف سڑکوں پہ آئیں. تو انہوں نے یہ ساری باتیں بھلانے کی کوشش کرنی تھی. انہوں نے کہنا تھا دیکھیں آپ محب وطن نہیں ہیں، آپ اس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں، آپ کو خوش ہونا چاہیے. ڈونلڈ ٹرمپ نے آ کے قدم رنجا فرما کے اس وقت جو آپ کا ملک ہے اس میں برکتیں اتار دی ہیں کہ اس نے پیر رکھ دیا آپ کی زمین پر. بھئی دیکھیے ٹرمپ جو ہے وہ اس نے کوئی حال احوال پوچھنے تو آنا نہیں تھا. ظاہری سی بات ہے یا تو کوئی ایسی چیز ہوتی، کوئی ایگریمنٹ قریب ہوتا تو وہ کوئی سگنیچر کرنے آتا، یا وہ کوئی اگر پاکستان کے لیے بڑا خیر خواہ ہوتا تو وہ کوئی پیکج لے کے آتا ٹریڈ کا، تو پھر بھی بات تھی کہ آپ کہتے کہ یہ واقعی اچیومنٹ ہے کہ بھئی سپر پاور کا صدر ہے، وہ انویسٹمنٹ لے کے آیا ہے، وہ کوئی ٹریڈ کی نئی آپ کے لیے پیشکشیں لے کے آیا، تو پھر تو بات بھی تھی. لیکن اگر وہ ویسے سلام دعا کے لیے آ بھی جاتا تو اس سے بھی پاکستان کا کیا فائدہ ہوتا؟ اس سے تو پاکستان کا کوئی خاص فائدہ نہ ہوتا نا. وہ تو وہاں پہ بھی بیٹھ کے یہی لگا ہوا ہے کہ جی بہت اچھے بہت اچھے. تو وہ آپ کے خیال سے کیا واقعی یعنی آپ کا بڑا کوئی فین ہے، یا اس کو آپ سے یعنی بڑا کوئی پیار ہو گیا ہے؟ وہ صرف اپنے مفادات کا فین ہے. وہ اس لیے آپ کی تعریفیں کرتا جب تک کہ اس کو آپ کے ساتھ کام ہے. ورنہ اگر وہ واقعی اتنا آپ کا خیر خواہ ہوتا، آپ کے ملک کا خیر خواہ ہوتا، تو پھر ہمیں نظر آ رہا ہوتا کہ بھائی وہ آتا کوئی پیکج لے کے آتا پاکستان کے لیے بھی کہ چلو یار یہ بیچارہ ملک جو ہے ہمارے لیے اتنی ایفرٹ کر رہا ہے اور خود ان کے معیشت کے حالات بڑے خراب ہیں تو ان کو کچھ سہارا دیا جائے. تو وہ تو اس نے نہیں کیا. تو اس نے تو وہاں پہ بلکہ نام ہی نہیں کہیں لیا پاکستان کا. تو یہ کہنے کا مقصد ہے میرا کہ یہ ہماری وہ جو ایک ہے نا انٹلیکچوئل کلاس جو ہماری، یہ وہ ڈس آنیسٹی کا مظاہرہ کرتی ہے کہ جس میں یہ ثابت کرتے ہیں آرٹیفیشل چیزوں کو، ٹیمپرری چیزوں کو، اور صرف دکھاوے کی چمک دمک کو دکھا کے آپ کو یہ بتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سب اچھا ہے. لیکن اندر سے جو چیزیں ہیں وہ آپ چھپا نہیں سکتے، کیونکہ وہ کسی کے بتانے یا نہ بتانے سے تعلق نہیں رکھتی، وہ تو آپ خود بھگت رہے ہیں. تو آپ کو میں بتاؤں یا نہ بتاؤں کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کس بھاؤ جو ہے وہ تیل ڈلوا رہے ہیں، کہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ کو کیا اس وقت ریٹ مل رہے ہیں ہر چیز کے. تو اگر کوئی یہ بیوقوف سمجھتا ہے کہ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کے بھاشن دے گا حب الوطنی کے اور یہ بتائے گا کہ ٹرمپ کا آنا بڑی حب الوطنی کی بات ہے، اور اس پہ آپ خوش ہو جاؤ اور بھول جاؤ کہ آپ کو آپ کے بچے اسکول نہیں جا رہے، آپ بھول جاؤ کہ آپ کو روٹی نہیں مل رہی، بس اس بات پہ خوش ہو کے دھمال ڈالو، تو میرا خیال ہے کہ یہ ایک انٹلیکچوئل ڈس آنیسٹی کی پرائم ایگزامپل ہو. لیکن بہرحال اب یہ تو سب باتیں تب ہوتی نا کہ جب وہ بیچارہ آتا، اس نے تو ان کو اتنا ڈھول بجانے کا موقع ہی نہیں دیا. تو چلیں کوئی بات نہیں، کوئی اور موقع مل جائے گا ڈھول بجانے والوں کو، کیونکہ ان کی مجبوری ہے کہ انہوں نے ڈھول پیٹنا ہے. وہ اسی کام پہ مامور ہیں اور ممکن ہے ان میں سے بہت سے لوگوں کو اس کام کی کوئی تنخواہ بھی ملتی ہو کہ ڈھول پیٹنا ہے آپ نے، تو پھر ظاہر ہے وہ تو اپنا کام کریں گے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.